लोग देख सकते हैं कि उनके क्या बजट किस चीज के लिए एलोकेट हुआ था और कितनी स्पेंडिंग हुई, कहाँ लैप्स हो। 10 डेज का टाइम होता है, कब इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आपने डाली 10 डेज के अंदर अंदर जो मुतलका इदारा है उसने 10 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अच्छा, हमारे घर के करीब जो है सड़क को क्यों टूटी हुई है, अच्छा कोई अगर टूटी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नहीं लगे हुए, बिजली पानी का इशू है, डिस्पेंसरी के अंदर डिस्पेंसरी मौजूद है, हॉस्पिटल मौजूद है तो दवाइयाँ नहीं है, क्या ऐसी है जैसे आप हाथी की जो है ना दुम देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हाथी क्या है। तो दुम को देखते हैं तो पता चलता है, आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आपको पूरा हाथी नजर आता है। तो ये मालूमात का जो कानून है ना, ये आपको हाथी देखने में मदद देता है। इसमें एग्जांपल्स बता सकती हैं कि जहाँ पे आम शहरियों ने अपने इस हक के जरिए कोई अपने मसाइल हल किए हों? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है जानने के हक का कानून और उसकी अफादियत, और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सादिया मुमताज़ साहिबा। पेशे के एतबार से एडवोकेट हैं और इंसानी हकूक़ के हवाले से कई तहरीक में शामिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम बिलाल, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आपको बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का, स्पेशली इस सब्जेक्ट पर जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक, अच्छा, आप पहले तो ये बताइए, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि आपकी आजकल क्या मसरूफियात है? फिलहाल आजकल मैं एक जर्मन इदारा है फ्रेडरिक नोमन फाउंडेशन, उसके साथ काम कर रही हूँ। उनका एक प्रोजेक्ट है, सपोर्ट किया है ईयू ने, और वो है लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में है। डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथिंग प्रोजेक्ट है, और 15 डिस्ट्रिक्ट्स में काम है, और उसको मैं देख रही हूँ एज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। पहले आप हमारे नाज़रीन को बुनियादी तौर पर ये बताएं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो आर्टिकल 19 है, जिसको हम जानने का हक भी कहते हैं, इसको जरा एक्सप्लेन करें कि ये है क्या? आर्टिकल 19 है बेसिकली हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 है, और 19A रादर, क्योंकि इसके अंदर था एक तो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और 19A था वो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये ऐड हुआ था 18th अमेंडमेंट के बाद। उससे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हक था वो आईनी तौर पर आइन में मौजूद नहीं था। अदरवाइज हमारे पास 2002 का में लॉ था, और सच कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी नहीं थी और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं था। तो 18th अमेंडमेंट के बाद इसको आइन में शामिल किया गया। एक चीज इंटरेस्टिंग होगी हमारे नाजरीन के लिए, वो ये कि जहाँ आर्टिकल 19 है, वो चाहे यूडीएचए का हो, जितने भी कन्वेंशन से, नॉर्मली आर्टिकल 19 जो है आरटीआई पर, राइट टू इंफॉर्मेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ही रिलेट करता है। तो जहाँ भी हम आर्टिकल 19 की बात करेंगे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और आरटीआई का राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ ही रिलेट कर रहा होगा। इसका आवाम को क्या फायदा है? ये आर्टिकल है, बहुत सारे और हकूक भी हैं, ये भी हक है, ये इसके होने या ना होने से आवाम की सेहत पर क्या असर पड़ता है? देखिए, हम बहुत सी चीजें जो हैं आजकल के दौर में जो वो है मालूमात से जुड़ी। जब तक आपके पास किसी चीज की मालूमात नहीं है तो आप के पास बेसिकली कोई टूल नहीं होता अपने आप को बेहतर करने का, या अगर आपने की अपनी कैपेसिटी बढ़नी है, आपका कोई मसला है उसको हल करना है, चाहे स्टेट के लेवल पर या कोई भी चीज है, तो वो उसी से जुड़ा हुआ है कि जहाँ पर आपको कोई मालूमात बेसिकली आपका एक टूल बन जाता है, चाहे वो आपकी जिंदगी बेहतर करनी है, आपका कोई मसला हल करना है, तो ये उसी से, चाहे आपने इवन जैसे आजकल गवर्नमेंट का बहुत फोकस है करप्शन के हवाले से, तो उसको खत्म करने पे, तो ये बगैर जो है इंफॉर्मेशन के मुमकिन नहीं है। और इंफॉर्मेशन कैसे ली जाए, जब तक आपके पास ये एज अ राइट नहीं है तो आपके पास आप क्या क्या टूल यूज करेंगे। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, और एज अ राइट कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बेसिस पर आपकी जो भी मजीद आइंदा की हिकमत अमली है वो आप तय कर सकते हैं। ये बताएं, अमूमी तौर पे जब हम देखते हैं तो सहाफ़ी हजरात कुछ मालूमात लेकर आते हैं कि जी फलां चीफ मिनिस्टर ने इतने केक पेस्ट्री पे पैसे खर्च कर दिए, 40 करोड़ रुपए के बिस्किट खिला दिए। तो ये क्या वो राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए वो लेके आते हैं इंफॉर्मेशन, या कि उनके कोई अपने जराए होते हैं? और क्या कोई आम शहरी भी इस तरह की मालूमात हासिल कर सकता है?
یہ بلال جہاں تک صحافیوں کا تعلق ہے تو ان کو جلدی چاہیے ہوتی ہے، میڈیا رپورٹس جو ہے وہ جلد ہوتی ہیں. کچھ ہماری انویسٹیگیٹو ہوتے میڈیا رپورٹس ہوتی ہیں، کچھ آپ کی نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک جیسے ابھی آپ یہ طریقہ کار یہ کہ آپ کیسے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، تو صحافی بھی ڈیفینیٹلی کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی کرتے تو انویسٹیگیٹو اسٹوریز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے، اور جس کے ذریعے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کسی بھی ادارے کے اندر. اچھا، اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ وہ اگر کئی دفعہ اگر آپ ایسے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ اوتھینٹک انفارمیشن نہ ہو. جب آپ RTI کے تحت لے رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی سرکاری ادارہ جو ہے اس کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے باقاعدہ اپنے اسٹیمپ کے ساتھ، وہ اوتھینٹک انفارمیشن ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ غلط بات یا غلط بیانی نہیں ہو سکتی. اور یہ ہمارا پھر انالیسس جو ہے، جو لکھ رہا ہے، جو انفارمیشن گیدر کر رہا ہے، وہ اپنا انالیسس دے سکتا ہے اس انفارمیشن کے حوالے سے. لیکن اس کی اوتھینٹسٹی جب RTI کے حوالے سے ہم لے رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی اس کی بات رہ نہیں جاتی کہ وہ ان اوتھینٹک انفارمیشن. تو صحافیوں کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ کریڈیبلٹی بڑھاتے ہیں ان کی، صحافیوں کی، جب بھی وہ کوئی اسٹوری پبلش کرتے ہیں. عمومی طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بجٹ آتا ہے تو بڑی کنسلٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ بتائیں کہ بجٹ میں ترجیحات کیا ہونی چاہیے، میڈیا بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب بجٹ اپروو ہوتا ہے اور پورا سال وہ خرچ ہوتا رہتا ہے تو کسی کو پتہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ پیسے کہاں پر آئے، کہاں خرچ ہوئے. تو کیا یہ بھی معلومات ہم RTI کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی پبلک انفارمیشن ہے، بجٹ کی انفارمیشن گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پبلک کرے. لیکن انفارچونیٹلی یہ انفارمیشن جو ہے وہ ایک تو یہ کہ جس فارم میں ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، پبلک انفارمیشن اس طرح سے شیئر نہیں کی جاتی. میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ جس پروجیکٹ پر میں بھی کام کر رہی ہوں اور سپورٹ کر رہا ہے EU، وہ بیسکلی یہی ہے کہ آپ جو بجٹ انفارمیشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو. اسی پروجیکٹ کے تحت ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے، اور کیونکہ 15 ڈسٹرکٹس میں صرف کام ہے تو ہم نے ایک موبائل ایپ بنائی ہے، ڈیموکریٹک لوکل گورننس کے نام DLG ایپ کہلاتی ہے. اس کے اندر کیونکہ فوکس پروجیکٹ کا ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اور واٹر اینڈ سینیٹیشن، بنیادی طور پر ہمارے یہی ایریاز ہیں جن کی ہم نے انفارمیشن ڈالی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے کوشش کی تھی گورنمنٹ اداروں سے، مطلب خاص طور پر ڈسٹرکٹ لیول پر، کیونکہ جو بجٹ ہے وہ نہیں اویلیبل ہوتا تو بڑا مشکل تھا اس کو گیدر کرنا انفارمیشن. پروونشل لیول تک بجٹ کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے، لیکن ڈسٹرکٹ لیول پر کیا کیا ہے، کتنا بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا، تو اس کی ایک چھوٹی سی اپنی کاوش کی ہے اور وہ ہم نے یہ انفارمیشن اس موبائل ایپ میں ڈالی ہے. تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے ان کے، جیسے جن ڈسٹرکٹس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، 5 ڈسٹرکٹس ہیں، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی، اور ان میں یہ کہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کیا بجٹ کس چیز کے لیے ایلوکیٹ ہوا تھا اور کتنی اسپینڈنگ ہوئی، کہاں لیپس ہو گئے. اور کئی جگہ ہمیں انفارمیشن نہیں بھی ملی، مطلب اس ڈسٹرکٹ کا بجٹ ہی نہیں تھا. پروونشل بجٹ ڈیفینیٹلی موجود ہے لیکن ڈسٹرکٹ کا الگ سے تھا تو وہ نہیں، بہت مشکل سے 1-2 ڈسٹرکٹ ہیں خیبر پختونخوا کے جہاں ہمیں انفارمیشن ملی، اور بلوچستان میں بھی تو بہت اچھی سچویشن نہیں تھی. تو یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر، لیکن ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیے آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہم جیسے سٹیزنز ہیں، ہم دیکھیں گے اچھا ہمارے گھر کے قریب جو ہے سڑک کو کیوں ٹوٹی ہوئی ہے، اچھا اگر ٹوٹی ہوئی ہے، الیکٹرسٹی پولز نہیں لگے ہوئے، بجلی پانی کا ایشو ہے، ڈسپینسری کے اندر ڈسپینسری موجود ہے، ہاسپٹل موجود ہے تو دوائیاں نہیں ہیں، کیا کسی کو بھیجا، کوئی وہاں پر ایلوکیٹ کیے گئے ہیں فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے تو کیا کوئی اسامیاں خالی ہیں، لوگ کام کیوں نہیں کرے. تو یہ بہت سی ایسی انفارمیشن ہے جو ایک عام انسان سے بہت ڈائریکٹلی اگر بات کریں تو بہت ہی جو ایک عام شہری ہے اس سے بالکل ڈائریکٹلی ریلیونٹ انفارمیشن ہے. اس کے ذہن یہ سوالات آتے ہیں، بس بات یہ ہے کہ ہم ان جو ہمارے شہری ہیں ان کو ہم اس کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں، حکومتی اداروں کے ساتھ کیسے لنک کریں، اور کیا ایسا ہم ٹول دے دیں کہ وہ اپنے مسئلے اپنی سطح پر حل کرنے کی کوشش کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو کچھ پڑھے لکھے ہیں. اچھا، اس میں اکثر پلڈاٹ جیسے ادارے بھی ہیں جو کہ پارلیمنٹ کو مانیٹر کرتے ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اٹینڈنس کا ریکارڈ بھی کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ کتنے ایفیکٹولی کن ایشوز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے انالیسس بھی کرتے ہیں. لیکن ان معلومات کا ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا، تو اگر وہ یہ جاننا چاہے تو وہ کس ادارے کے ذریعے ایسی انفارمیشن کی ریکویسٹ کر سکتا ہے؟ یہ کیا ادارہ صوبائی سطح پہ ہوتا ہے یا یہ وفاقی سطح کا کوئی ادارہ ہوتا ہے؟
دیکھیے ہمارے پاس اگر آپ بات کریں تو انفارمیشن کمیشن ہے. اب تو پہلے بلوچستان میں ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن کا لا نہیں تھا, ابھی ریسنٹلی اسی سال میں وہ بنا ہے. اب تقریباً تمام صوبوں میں رائٹ انفارمیشن کا لا موجود ہے. تو انفارمیشن کمیشن سے بیسکلی وہ گورن کر رہے ہوتے ہیں اس کو, لیکن جو انفارمیشن کا لینے کا تعلق ہے وہ آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے. انفارمیشن کمیشن کو بغیر لک میں لیے بھی آپ انفارمیشن کے لیے ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں, جو بھی اس صوبے کا ریلیونٹ قانون ہے. پرابلم ادھر ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کسی ادارے نے انفارمیشن ٹائم فراہم نہیں کی, انکار کر دیا, تو پھر آپ کے پاس ایک اپیل کا جو ہے وہ ایک وے ہے, اور انفارمیشن کمیشن کو اپیل کی جا سکتی ہے کہ اس ادارے نے ہمیں معلومات نہیں فراہم کی یا ڈکلائن کر دیا, کچھ بھی ایسی چیز ہے. تو یہ بیسکلی ہمارے پاس, اور چاروں پروونسز میں ایک فیڈرل لیول پر بھی ہمارا لا ہے اور چاروں پروونسز کے اندر بھی لا ہے, اور اکٹھا نہیں بنا تھا, یہ وہ ٹائم ہی بنا ہے تمام صوبوں میں. تو یہ اس کی صورتحال ہے. تو میں اگر کوئی درخواست دینا چاہوں تو یہ آن لائن دے سکتا ہوں میں؟ اچھا بلال, یہ تو کچھ اب جیسے اگر ہم دیکھیں جیسے پرائم منسٹر کا پورٹل ہے, اس کے اندر کمپلینٹس والی بات تو آپ کا جیسے آن لائن ہے. کچھ اب انہوں نے کوشش تو کی ہے, جیسے آپ کو کہ بات کروں خیبر پختونخوا میں, جیسے پولیس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آن لائن موجود ہے, لیکن اگر اب ہم بات کریں یہ ویری کر رہے ہے سوری ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ, لیکن میں ادروائز تو آپ کے پاس ایک یہی ہے کہ سادے کاغذ کے اوپر آپ لکھیں, آپ ریکویسٹ ڈالیں گے اپنی انفارمیشن کی, اس کے بعد آپ جا کے اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں جمع کرائیں گے, ایک کاپی آپ کے پاس آئے گی, ایک ان کے پاس ہوگی, اور اس کے بعد وہ فالو اپ کے لیے آپ کا یوز ہو جائے گا. تو ابھی اس پہ بہت زیادہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس پہ بہت زیادہ میرے علم میں نہیں بات آئی کہ اس کو بہت افیکٹولی اس طرح سے یوز کیا گیا ہے یا گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو لے رہی ہے. تو یہ کتنا پروسیس ہوتا ہے, یہ کتنا ٹائم کنزیوم کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, اب یہ ہے کہ ویری کر رہے ہیں پروونس ٹو پروونس, لیکن نارملی اگر میں فیڈرل لیول کی بات کروں تو ہمارے پاس 10 days کا ٹائم ہوتا ہے. کب انفارمیشن ریکویسٹ آپ نے ڈالی 10 days کے اندر اندر جو متعلقہ ادارہ ہے اس نے انفارمیشن پرووائڈ کرنی ہے. کچھ کیسز میں جہاں پر یہ کہ انفارمیشن آپ کی گیدرڈ نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم چاہیے, تو مزید 10 days اور اس ادارے کو مل سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس ریلیونٹ ٹائم میں آپ کو انفارمیشن نہیں ملتی, تو آپ انفارمیشن کمیشن کو آپ اپنی اپیل ڈال سکتے ہیں کہ پھر دی نہیں ہے, یا اس کے یہ ہو سکتا ہے اپیل تو نہیں, اب ان سے کہ کمپلینٹ ڈال سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے, 10 days کا نارمل سا ٹائم جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. آپ کوئی اس میں ایگزامپلس بتا سکتی ہیں کہ جہاں پہ عام شہریوں نے اپنے اس حق کے ذریعے کوئی اپنے مسائل حل کیے ہوں, یا انہوں نے اپنی حکومتوں یا نمائندوں کو جواب دہ کیا ہو؟ اچھا, اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. ضروری نہیں ہے کہ کئی دفعہ نا غلط فہمی بھی ہوتی ہے. کافی سالوں کی پہلے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ یہاں پر اسلام آباد میں لگے تھے کھجور کے درخت, اور تھا کہ جی لوگوں کے ذہنوں میں تھا, اور عام جو بات چیت ہوتی تھی کہ جی اس کو تو کروڑوں کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اور ان درختوں کو لگانے کے لیے. تو ہمارے ایک جاننے والے ہیں, مطلب اسی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے, انہوں نے پھر ایک اپلیکیشن ڈالی اور پوچھنے کے لیے کہ جی کتنے پودے لگائے گئے, کتنے کا ٹھیکہ دیا, اور کتنا اماؤنٹ یوز ہوا تھا. تو جہاں لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی بات کر رہے تھے, بلکہ کروڑوں کے قریب کی بات کر رہے تھے, تو وہ ہارڈلی 8 یا 9 لاکھ روپے کا تھا. تو یہ بھی چیز ہے کہ ایک غلط فہمی جو ہے وہ لوگوں کی ختم ہو گئی نا, جو تھا کہ جی ایک تاثر تھا. تو اس طرح سے لوگوں نے یوز کیا ہے. اس طرح سے جس پروجیکٹ کے تحت جس میں آپ کو بتا رہی ہوں کام کیا, تو وہاں پر ہماری جیسے منتھلی میٹنگ ہوتی تھی, تو وہاں پر ایک عام شہری کو پتا چلا کہ جی ہمارے یہاں پر ڈیولپمنٹ فنڈس کے لیے ریسکیو 1112 کے انہوں نے بیسکلی ان کو ادھر ہونے ان کے لیے کچھ فنڈز ایلوکیٹ کیے گئے تھے. تو اس نے جب وہ دیکھا بجٹ کی کاپی, اس نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بیسڈ آن دس انفارمیشن سے اس نے پورا پرسو کیا, اور اس کے بعد ابھی وہاں پر پورا سسٹم جو ہے اس ڈسٹرکٹ میں موجود ہو گیا ہے. تو اس قسم کے واقعات بات کر سکتے ہیں, اس طرح سے انٹرسٹنگ چیزیں لوگوں نے یوز کیا ہے. اور انفارمیشن جس پبلک انٹرسٹ کے لیے بھی کیا, لوگوں نے اپنے لیے بھی کرتے ہیں, تو کوئی ایک شخص کو مسئلہ ہے کسی چیز سے, اس حوالے سے بھی کیا. اور پبلک کی تو اگر جیسے ہاسپٹل کی ڈسپینسری کی بات کروں تو یہ تو بہت سے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. عمومی طور پہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اساتذہ وہاں پہ کسی اسکول میں ہوتے ہیں لیکن وہ غیر حاضر رہتے ہیں, اور وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسکول میں کتنے اساتذہ جو ہیں وہ تعینات ہوئے ہیں. تو اس طرح کی معلومات بھی میرا خیال ہے کہ حاصل کی جا سکتی ہیں
کہ اس اسکول کا بجٹ کیا ہے, اس کا اسٹاف کتنا ہے, یہ بھی پتہ کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. ہاں دیکھیں, اگر آپ کے پاس آ جائے نا کہ فار ایگزامپل, اور یہ لوگوں نے کیا بھی ہے, تو پتہ چلا اچھا کہ اسکول تو موجود ہے, اچھا اسکول کے لیے کیا کوئی اساتذہ کو مختص کیا گیا, کیا وہ ڈیوٹی پر ہیں, اگر ہیں تو کیا وہاں پر وہ موجود, مطلب اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے کہ ٹیچرز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اگر نہیں آ رہے تو بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا کن کو کون لوگ ہیں جن کو ادھر سے رکھا گیا ہوا ہے. تو لوگ جو لوکل ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر چیک کرتے بھی رہے. تو ایسے ایگزامپل مطلب اتنے, میں کہوں گی کہ بہت پلینٹی ایگزامپلس ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو غلط فہمی بھی صحیح ہو سکتی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بات درست نہیں تھی لیکن ایک تاثر تھا, درختوں والی بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کھجور کی طرح. اور یہ بھی ہے کہ جہاں پر ایک چیز گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہے اور یہ تاثر دیا گیا کہ آپ کے فنڈس بھی ایلوکیٹ ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہوا ہے. تو اس طرح سے تو میرے ذہن میں بھی کچھ جو کیسز آ رہے ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, ایسے تو بہت سے ہیں. میں سندھ کی بات کروں, وہاں پر بھی ہمارے کچھ لوگوں نے شیئر کیا تھا کہ کیسے الیکٹریسٹی کے پولز تھے اور وہاں پر بہت کم پول سے لائٹ, الیکٹریسٹی کا شدید پرابلم تھا. تو انہوں نے وہاں کے جو شہری تھے وہاں پر انہوں نے اس کی کمپلین کی, اور ریزن یہ تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پر چوریاں ڈکیتیاں ہوتی ہیں, تو ہم مطلب اس کے لیے فنڈس مختص کیے جائیں اور لائٹ کا بندوبست کیا جائے تاکہ اسٹریٹ کرائم کو اس پر تھوڑی سی اس کو کم کرنے میں مدد ملے. اور پھر پتا چلا کہ نہیں, یہاں تو فنڈس تو ایلوکیٹڈ ہیں. پھر مزید جیسے اچھا ایلوکیٹڈ ہے تو کدھر خرچ ہو رہے ہیں, کیوں نہیں خرچ ہو رہے. تو اسی طرح سے وہ چیز بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہو گئی کہ وہاں پہ کافی حد تک پرابلم سالو ہوا. پھر مطلب وہاں پر ابھی یہ سندھ کا بہت انٹیریئر ایریا ہے جہاں پر ابھی انہوں نے پھر کوشش کے بعد وہاں پر الیکٹریسٹی کا مسئلہ جو ہے, جو اسٹریٹ لائٹس ان کا مسئلہ حل ہوا. تو یہ بتائی ووڈ سے کہ یہ نا ایک اسٹوری ان میکنگ ہوتی ہے کہ ایک کے بعد آپ کو, ایک معلومات کے بعد آپ کو اگلی انفارمیشن پھر وہ آپ کو ملی, اس کے بعد پھر آپ نے اگلی آپ کچھ اور کیا. تو ایک کے بعد دوسری تیسری چوتھی چیز آپ کو دیکھیں تو ایسی ہے جیسے آپ ہاتھی کی جو ہے نا دم دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے ہاتھی کیا ہے. تو دم کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر آپ کو پورا ہاتھی نظر آتا ہے. تو یہ معلومات کا جو قانون ہے نا, یہ آپ کو ہاتھی دیکھنے میں مدد دیتا ہے. بالکل. عام لوگ اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوتے ہیں اور ایک امپریشن بہت ہوتا ہے کہ جی یہ جو حکومتیں ہیں یا جو سیاستدان ہیں یہ تو سب کھا جاتے ہیں اور یہ بڑے پیسے بناتے ہیں اور یہاں پہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی. لیکن اگر اس حق کو استعمال کیا جائے تو شاید بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور ایک جواب دہی کا عمل بھی مقامی سطح پہ اس کا آغاز ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کو اگر میں یوز بات کروں, لیکن انفارمیشن ہے تو انفارمیشن کے ساتھ آپ کو ریڈریسل بھی چاہیے نا, انفارمیشن بھی ملی ہے. اب ڈائریکٹلی جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں. پرائم منسٹر کا پورٹل ہے جو کافی لوگ کہتے ہیں کہ افیکٹو بھی ہے. میں نے بھی کئی دفعہ 2-3 دفعہ کمپلینٹس کی لیکن ڈالی, ایٹ لیسٹ جواب آیا, ریڈریسل نہیں تھا. آئی ووڈ سے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا, لیکن مجھے ہوا کہ ایٹ لیسٹ کسی نے وہ بات سنی کی, نوٹنگ کچھ نہ کچھ اس پر عمل درآمد جو ہے فائل کی نوٹنگس کی حد تک ضرور ہوا تھا. تو اب میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو معلومات سپوز کوئی انفارمیشن ملتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوا یا اس کی بیسس پر آپ کو کوئی فردر کوئی چیز اور نظر آتی ہے, یہ پرابلم ہے, تو اس پرابلم کو آپ پرائم منسٹر پورٹل کے اوپر ڈال سکتے ہیں ایز کمپلینٹ. تو مے بی دونوں ایک انفارمیشن, ایک جگہ آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں اور دوسری جگہ آپ ریڈریسل کی بات کریں, تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتری ہو جائے, کیونکہ خالی انفارمیشن کلیکٹ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا نا. یہ بتائیں کہ ریجنز میں دوسرے ممالک میں اس قانون کے حوالے سے کیا ہمیں پریکٹسز نظر آتی ہیں؟ دیکھیے جب ہم انڈیا کی بات کریں, انڈیا مطلب ہمارا بالکل نیبرنگ کنٹری ہے. انڈیا میں یہ جو لا بنا تھا, جو ہوا تھا وہ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بنا تھا, اور بہت انہوں نے جو ہے اس پر بہت ایڈوکیسی کی, بہت موومنٹ چلی, اس کے بعد RTI کا لا آیا تھا. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پہلا لا آیا تھا فریڈم آف انفارمیشن کا, وہ ہمارے مطلب ہماری ڈیمانڈ پر نہیں آیا تھا. وہ ADB کی ایک لون کی شرط تھی, اس کے تحت جو ہے وہ فریڈم آف انفارمیشن کا لا آیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی جو ریفائنڈ شکل ہے وہ RTI کی, وہ ابھی ریسنٹ ایئرز میں جو ہے وہ آیا. تو ڈیفینیٹلی اگر ابھی ہے کہ لوگوں کو, جہاں تک میں بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو if not 100% میں بھی 20% لوگوں کو پتا ہے کہ RTI کا لا موجود ہے. تو
اتنا زیادہ عرصہ تو ہوا نہیں ہے ہمارے ملک میں اس لا کو آئے ہوئے، اور لوگوں کو اتنی معلومات بھی نہیں ہے. تو یہ کئی دفعہ ان کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے ان لاس کو لوگوں کی حد تک کو پتہ چلے. اویئرنیس کا بھی ایشو ہے، ان تمام چیزوں کا ہے. تو ریجن کی اچھی پریکٹسز میں اگر میں بات کروں تو انڈیا کا لا، کیونکہ وہ ایک اچھا لا تھا، باوجود اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں، لیکن میں اس لیے کمپیئر کروں کہ ہماری اور انڈیا کی کچھ چیزوں میں کامن جو ہیں کامن ایشوز ہیں، جو کچھ وہ پاورٹی، ایجوکیشن، کرپشن جو وہ فیس کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. میں بہت ڈیولپ کنٹریز کی بات نہیں کروں گی، ان کے لا کی بھی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہاں پر جو کرائٹیریا ہے لوگوں کی ایجوکیشن کا، انفارمیشن کا، سوشل سیکورٹی کا، وہ تمام بہت ڈفرینٹ ہے. تو انڈیا کا ایک اچھا لا تھا، اس کو پاکستان نے کسی حد تک فالو کیا. اس کے علاوہ ماڈل لاز کو بھی دیکھا گیا تھا جب یہ لا بن رہے تھے مختلف پروونسز کے، لیکن بات کافی حد تک آ جاتی ہے امپلیمنٹیشن کی اور اویئرنیس کی، جس کی کافی حد تک کمی ہے ہمارے ملک میں. پاکستان میں کون سے پروونس کا لا آپ سمجھتی ہیں کہ باقیوں کی نسبت ذرا بہتر ہے؟ خیبر پختونخوا کا کہتے ہیں کہ جی سب سے بیسٹ لا ہے. چلیں، موضوع کے حوالے سے تو آپ سے گفتگو ہماری ہو گئی. 2 سوال میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں، وہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے، اور آپ کون سی کتاب ہمارے ناظرین کو تجویز کریں گی کہ وہ اس کا ضرور مطالعہ کریں؟ اچھا، کتابیں پڑھنے میں تو میں بہت اچھی نہیں ہوں، لیکن کیونکہ کچھ پڑھتی ہوں، لیکن میری جو اپنے انٹرسٹ کی جیسے گارڈننگ وغیرہ کا ہے، اس قسم کی کتابیں میں ضرور پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور ابھی ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی پرانی کتاب تھی گارڈننگ کے حوالے سے، وہی میں دیکھ رہی تھی. آئی فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ، بہت اچھا ٹائم پاس بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اور میرے ذہن میں وہ جو کچن گارڈننگ والی بات آتی ہے کہ جی آپ کچن گارڈننگ جو ہے وہ ہابی بھی میری ہے، تو اس کو کیسے آپ نا اچھا، اس کو کیسے اپنے جو کچن گارڈننگ کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو میں تو اس کی کتابیں پڑھتی ہوں، پتہ نہیں لوگوں کو اس میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، مجھے کافی انٹرسٹ کچن گارڈننگ، اور کیسے آپ جو کئی ٹولز ہوتے ہیں جو ریسائکل آپ کر لیتے ہیں نا، گارڈننگ ٹولز ہیں، کوئی اور چیزیں، تو میں اس قسم کی کتابیں انفارمیشن کلیکٹ کرتی رہتی ہوں، ان کو دیکھتی رہتی ہوں. تو یہ میرا بیسکلی میرا تو یہ انٹرسٹ ہے. اینڈ آئی فائنڈ کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کس سے کیا ہوگا، کیا لوگوں سے شیئر کرنے کا، تو آپ مطلب اس کو میں ریلیٹ کرتی ہوں کہ یہ جو فوڈ انسیکیورٹی ہے نا، اگر ہر گھر اپنے لیے تھوڑا سا کچھ کھانے کی پیداوار گھر میں مطلب پروڈیوس کرنا شروع کر دے نا، تو بہت فرق پڑ جائے گا. اس حوالے سے تو رانا شفیق صاحب نے بھی کافی معلومات ہمیں ایک زمانے میں دی تھی، اور وہ بہت زیادہ کمیٹڈ تھے اس حوالے سے. تو آپ کی کوئی ان سے اس پہ گفتگو رہی اس حوالے سے کبھی؟ جی جی ڈیفینیٹلی تھی. ہی واز ویری فونڈ آف اٹ، اور ان کو کافی جیسے تھا ایگریکلچر کے حوالے سے تھا. اور میں بھی لیکن بہت چیزیں آگے ان کے انیشیٹو میں آگے نہیں لے کے جا سکتی، بس بہرحال اپنی حد تک تو جو ہے وہ کام کرتی ہوں اور کر رہی ہوں، کیونکہ میرا خود بھی مطلب اسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ ہے. جی. تو کرتی ہوں. اچھا، آپ نے بہت ٹریول کیا پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی، تو کون سی جگہ آپ کو بہت پسند آئی اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ بار بار وہاں پہ ٹریول کریں، اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ آپ سکونت اختیار کریں؟ اچھا دیکھیں، رہنے کی حد تک تو بات کروں تو مجھے پاکستانی پسند ہے، لیکن مجھے اب لوگوں کو اتنا پسند نہیں آتا دبئی، لیکن مجھے بڑا پسند تھا ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے. اچھا. باقی آپ انفراسٹرکچر کو رہنے دیں، لیکن ویمن فیل سیف ایز اے ویمن، فیلٹ سیف. مجھے پتا ہوتا تھا یہاں کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں نا، خوبصورتی بھی چاہیے، جو نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی چاہیے، اور سارا کچھ سیکیورٹی بھی چاہیے. تو مطلب دبئی رہنے کے لیے اس طرح سے پسند نہیں ہے، لیکن سیکیورٹی کی حد تک ضرور پسند ہے. سعدیہ، میں اپنے ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ بلال.